بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज इतवार का दिन है, अगस्त की 6 तारीख है और मुहर्रम उल हराम की 19 तारीख है। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। लास्ट वीक माजरत के साथ क्लास नहीं हो सकी थी, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी वजह से अनलेस कि कोई अर्जेंट रीज़न हो क्लास ना कैंसिल करूँ, लेकिन बहरहाल तो इंशाल्लाह आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम जो है तारीख़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। तारीख जो हमने साउथ ईस्ट एशिया में मुग़लों की तारीख़ के बाद फिर ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश राज लगा उसके बाद और फिर हम अब पहुंच चुके थे 20वीं सदी में, और जहां पे ख़ास तौर से हम लोग 1947 तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, यानी पाकिस्तान के क़याम के वक्त। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाके 1940 से लेके 1947 यानी 1940 से लेके 1947 तक जो हालात थे उनको थोड़ा-सा बयान करूँगा, और ये वो चीज़ें शेयर करूँगा जो दुनिया जानती है। बहुत सी चीज़ें तो हम लोगों को अपनी तारीख़ी किताबों में भी मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें सीना बसीना भी चली आ रही हैं, क्योंकि ये तारीख़ अब बहुत पुरानी नहीं है। 100 सवा 100 साल पुरानी तारीख़ की हम बातें करेंगे, और फिर क़याम पाकिस्तान तो तकरीबन 75 साल पहले हुआ था। तो हमारे अपने वालिदैन, हमारे दादी-दादा, नानी-नाना, आप सबके लोगों ने यकीनन ये वक़्त देखा होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सीना बसीना, हार्ट टू हार्ट मिली होंगी। तो इसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह थोड़ा-सा कवर करेंगे। तो हमने बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी को देखा था 1900 से लेके 1918 तक। फिर हमने वर्ल्ड वॉर का ज़िक्र किया, वर्ल्ड वॉर 1 का जो 1914 से 1918 तक चली थी। और फिर हमने 1919 से 1939 तक यानी 1919 टू 1939 के वाक़यात डिस्कस किए। फिर हमने वर्ल्ड वॉर 2 को थोड़ा-सा, अब आपको मैं सिर्फ एक स्लाइड का एक ब्रीफ रिमाइंडर दूँगा ओवरव्यू, ताकि हम लोग जो है शुरू से कनेक्ट हो जाएँ, यानी कि गुज़िश्ता से पेवस्ता या कनेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। अच्छा, ब्रिटिश जो हैं वो 1757 में एंटर हुए, सिराजुद्दौला को हरा के और उन्होंने फिर बंगाल की तरफ से एंटर होके आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर लिया था। जंग आज़ादी हुई ठीक 100 साल के बाद, 1757 के बाद 1857 में जंग आज़ादी हुई, और ये मुगल्स वर्सेस ब्रिटिश हुई थी। अच्छा, अब इसमें जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह का भी ज़िक्र था और उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया। अच्छा, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, फिर 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1905 में मुस्लिम लीग बनी, और फिर 1906 में कायदे आज़म ने उसे ज्वाइन किया। जो पहले 20 साल थे उसमें हिंदू और सम ब्रिटिश थे जो कांग्रेस में रहे थे, उसके बाद मुसलमानों ने भी ज्वाइन किया। लेकिन कायदे आज़म ने ज्वाइन करने के बाद उम, नहीं हो रही, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ के फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। गांधी जो थे वो एक उनके लीडर थे, लॉयर थे बाय बाय प्रोफेशन। उन्होंने कांग्रेस को 1916 में ज्वाइन किया,
اور پھر وہ جب پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھے اور وہاں سے آ کے انہوں نے جوائن کر لیا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا پچھلی باتیں میں شیئر کر رہا ہوں. ورلڈ وار 1914 سے 1918 میں ہوئی، خلافت موومنٹ چلی، اس کی بھی ہم نے بات کی. 1919 سے 1924 تک، 1919 ٹو 1924. اور یہ تھی انڈین مسلمز ورسز برٹش. خلافت جو ترکی میں قائم تھی، بلکہ اب اس کا خالی پوری دنیا سے سمٹ کے صرف ترکی کے خاص خاص علاقوں تک خلافت رہ گئی تھی. تو اس کے بھی خاتمے کے لیے جب برٹش نے کوشش کی تو اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے، اور خاص طور سے انڈیا اس وقت کے انڈیا کے یا سب کانٹیننٹ کے مسلمان کھڑے ہوئے، جن میں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور بڑے بڑے اکابرین بھی شامل تھے. خلافت موومنٹ جو ہے 1919 سے 1924 تک چلی. پھر ورلڈ وار ٹو ہو گئی 1939 سے 1945 تک، اور پھر جو ہے انڈیپینڈنس آف پاکستان 1947، اگست 1947 میں انڈیپینڈنس آف پاکستان ہو گئی. اچھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ اینڈ کانگریس جو ہے، مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ان ڈھاکہ 1906 میں، اور یہ بیسیکلی بنی تھی فار دا سیکیور فیوچر آف مسلمانوں کی، کہ جو مستقبل ہے وہ بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ابھی برٹش جا رہے تھے چھوڑ کے، اور ہندوؤں سے مسلمانوں کو کوئی ایسی خاص توقع نہیں تھی. تو اس وجہ سے ایک اسلامک لیگ یا مسلم لیگ بننا بہت ضروری تھی. کانگریس جو ہے وہ 18 جو عزائم تھے وہ یہی تھے کہ کسی طرح سے برٹش سے آزادی حاصل کر لی جائے، اور وہ کانگریس جو بنی تھی وہ اسینشلی مسلمان اور ہندوؤں کو ملا کے بنی تھی، یعنی کہ جتنی بھی طاقتیں تھیں سب کانٹیننٹ میں وہ سب برٹش کے خلاف کھڑی ہو گئی. تو کانگریس اس لیے بنی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے، کانگریس کا رول، کانگریس ایز اے سیاسی پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آج بھی انڈیا میں ہے. اور مسلم لیگ جو ہے وہ پروبیبلی اپنے بہت سی شکلیں چینج کر کے آج بھی پاکستان میں ہے، لیکن اس کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی رمق باقی نہیں ہے کسی آج کے نئے مسلم لیگ، کیونکہ وہ بھی بڑھ گئی بہت ساری مختلف چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل جماعتوں میں. اچھا، اب 1940 سے 1947 کی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 1940 میں لاہور ریزولوشن پیش کیا گیا، مارچ 22 1940. اچھا، آپ لوگ جو ہے پلیز اپنے کوشچنز لکھ لیجیے گا، کیونکہ آج ہم جو باتیں کریں گے وہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھی تو شاید بہت سی چیزیں بھول گئی ہوں گی. تو آپ لوگ پلیز اپنے سوالات نوٹ کرتے رہیے گا، تو انشاءاللہ آخر میں چل کے پھر ہم ڈسکشن کریں گے. تو 1940 میں لاہور ریزولوشن پیش ہوا، پھر وہ ریٹیفائی ہوا مارچ 23 1940. اسی وجہ سے ہم 23 مارچ مناتے ہیں. اقبال پارک لاہور میں ہوا، محمد علی جناح نے پیش کیا، اور یہ لکھا تھا محمد ظفر اللہ خان نے، اور اس کو سائن کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے ریپرزینٹیٹیوز نے. The official announcement of the declaration of independence from British India. تو یہ بیسیکلی جو لاہور ریزولوشن تھا یہ ایک آفیشیل پبلک اناؤنسمنٹ تھا، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہمیں برٹش سے انڈیپینڈنس چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، 1941 میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی. اچھا، یہ 28th اینول سیشن آف دی آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ مدراس. مدراس وہ جگہ ہے جس کو آج کل چنائی بولتے ہیں، اور ریزولوشن اڈاپٹ ہوا جس میں سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کی گئی بائی کانگریس. اور یہ ظاہر بات ہے اس میں گاندھی شامل تھے، اور انہوں نے بیسیکل سول ڈس اوبیڈینس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سارے جو ڈس اوبیڈینس کر کے آپ روڈوں پہ آ جائیں گے اور گورنمنٹ کی باتیں ماننے سے انکار کریں گے اس وقت تک جب تک کہ برٹش جو ہے آزادی نہیں دیتی تھی. اور پلس کانگریس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریگارڈنگ دی فرسٹ فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کیونکہ برٹش یہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن برٹش کے عزائم یہ تھے کہ کسی طرح سے وہ اپنا ہی کوئی کانسٹیٹیوشن لکھ جائیں یا اپنا ہی کوئی ایکٹ بنا جائیں جس کے اوپر ہندو مسلمان سب عمل کریں، لیکن نہ اس پہ ہندو تیار تھے اور نہ مسلمان. تو یہ ایک موومنٹ چلی. اچھا، کانگریس چاہتی تھی کہ the power should be transferred to them so that the Muslim nation should become mere subjects of Hindu Raj. تو کانگریس کا حالانکہ بنی تو تھی مسلمانوں اور ہندوؤں سے ملا کے، اور ان کے جو میجر ڈیمانڈ تھی وہ بھی سیم تھی کہ برٹش سے آزادی حاصل کرنی ہے،
لیکن یہ کہ جو چونکہ ہندوؤں کا اس کے اوپر زیادہ اثر و رسوخ تھا، تو ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ پاور جو ہے ٹرانسفر کر دی جائے کانگریس کو، تاکہ پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے ہندوؤں کے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتے اور مسلمانوں کا اتنا نہ دیکھتے. تو اسی وجہ سے پھر مسلم لیگ کا مسلسل اختلاف رہا. اچھا، پھر ایک کرپس مشن ایک چیز ہے. آفٹر لاہور ریزولوشن کے بعد یہ پاس ہوا مارچ 1940 میں، جب ریزولوشن پاس ہوا لاہور ریزولوشن، تو اس کے بعد ایک کرپس مشن آیا. اور پھر یہ ایک کائنڈ آف ری ایشورنگ اسٹیٹمنٹ تھا جو اس وقت کا وائس رائے تھا کہ یہ 8 اگست 1940 میں، کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کانٹمپلیٹ نہیں کر پا رہی، وہ سوچ سمجھ نہیں پا رہی کہ ٹرانسفر آف دا پاور یا پریزنٹ رسپانسبلٹیز جو اس وقت تھیں وہ کس طرح سے انڈیا کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو حالانکہ برٹش گورنمنٹ نے یہ جینوینلی ریکگنائز کر لیا تھا کہ پاکستان کی یا مسلمانوں کی اپنی لینڈ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ویلڈ ڈیمانڈ تھی. اور پھر اس طرح سے جو ایک سر اسٹیفرڈ کرپس تھے، انہوں نے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک پاور ٹرانسفر کرنے کی بات بھی کی تھی. لیکن کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر دونوں کے انٹرسٹ کی باتیں اتنی نہیں تھیں. پھر ایک اور موومنٹ چلی 1942 میں، 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ چلی. The Indian National Congress decided to start Quit India movement. تو پہلے سول ڈس اوبیڈینس چلی، اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ نہیں ہوا. پھر ایک کانگریس کی طرف سے کوئٹ انڈیا موومنٹ چلی، اور انہوں نے برٹش کو امیجیٹلی ان سے ڈیمانڈ کیا کہ وہ ودرا کر جائیں انڈیا سے. گاندھی ایڈوائزڈ ہز پیپل ٹو ڈو اور ڈائی. گاندھی نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ یا تو اب ہم لڑیں گے یا مریں گے، تو ان کو اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے. اور پھر اس کو جو برٹش گورنمنٹ کے خلاف ایک اوپن ریبیلین قرار دیا گیا، اور اس میں جو ہے بہت سے لوگ مارے گئے. 940 لوگ جو ریکارڈڈ ہے ہسٹری میں کہ مارے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا. اور صرف یہ 4 مہینے میں ہوا، اور اسی طرح سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اچھا، اب یہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ کی جو ڈیمانڈ تھی، کانگریس کی جو ڈیمانڈ تھی، اس کے رسپانس میں دا لیگ ڈیسائیڈڈ، یعنی aimed as much against Muslims as it was against برٹش. تو مسلم لیگ نے اس کو کہا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، یعنی کہ کوئٹ انڈیا، یعنی کہ وہ برٹش کو انہوں نے کہا کہ تم ڈیوائڈ کرو انڈیا کو مسلمانوں اور ہندوؤں میں جس طرح بھی کرنا ہے، اور پھر لیو انڈیا. تو مسلمانوں کی تھوڑی سی جو ڈیمانڈ تھی وہ آپ سمجھ لیجئے تھوڑی سیکیور کر کے قائد اعظم چاہ رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر وہ لیو انڈیا کر گئے برٹش اور بغیر کوئی چیز ڈیسائیڈ کیے، تو پھر پاکستان کا قیام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ کا یہ ڈیسیشن آیا. پھر ایک شملہ کانفرنس ہوئی، بہت مشہور کانفرنس ہے، آپ سب نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. وائس رائے جو تھے اس وقت انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، اور یہ جو چونکہ شملہ میں ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو شملہ کانفرنس کہتے ہیں. تو کانگریس claimed that it represented all the communities in India, and as such it could nominate Muslims as members of the new council. اب کانگریس جس طرح سے پہلے چلی آ رہی تھی، اس نے یہ کہا کہ کانگریس جو ہے وہ انڈیا ہندو اور مسلمان دونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ آگے آئیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو ڈکٹیٹ کریں، اور جو بھی فیصلے ہوں وہ پھر کانگریس کی مرضی سے ہوں. اور جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ مسلمان کینڈیڈیٹس اس کانفرنس میں یا اس میں مسلمان کینڈیڈیٹس وہ چوز کرے گی، یعنی کانگریس. تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صرف 2 ہی مسلمانوں کو نامینیٹ کیا، اور وہ بھی اتنے زیادہ فل ریپرزنٹیشن آف مسلمان نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا، تو آل انڈیا مسلم لیگ کا اس کے اگینسٹ یہ تھا کہ کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ فارم کی جائے آف انڈین مسلمس. اور پھر جو دوسرا پلان تھا، جو کانگریس کا پلان تھا، وہ یونائٹیڈ انڈیا کیا تھا. اب یہ چیز اپنے ذہنوں میں بہت کلیئر کر لیں کہ اس وقت، بلکہ آج تک یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ایک کانسیپٹ تھا یونائٹیڈ انڈیا کا، جس میں بہت سے مسلمان بھی شامل تھے، بہت سے اسکالرز بھی شامل تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے. تو اور لیکن یہ کہ مسلم لیگ میں جو لوگ تھے
زیادہ تر وہ لوگ مسلمانوں کی ایک اپنی ہوم لینڈ بنانے کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کا فیوچر برٹش انڈیا یا برٹش راج کے بعد اب سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کا فیوچر ون یونائٹڈ انڈیا کے طور پہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ مسلمانوں کو پھر دبا دیا جائے گا. اور اس کی مثال پھر آپ آج ہمیں 75 سال ہو گئے بنے ہوئے پاکستان کو، اور انڈیا میں 20-25 کروڑ مسلمان موجود ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کی آئیڈینٹی کو کوسچن کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم آج سے 75 سال پہلے جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پاکستان بننے کے فیور میں تھے، آج کم از کم وہ ایک آزاد ملک میں تو رہ رہے ہیں. لیکن جو جس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس کے اوپر یقیناً دونوں سائڈس کے پوائنٹس ہیں. فرام پیور ہسٹوریکل پرسپیکٹو انشاءاللہ وی ول ڈسکس اینڈ گو آن. اچھا، شملہ کانفرنس میں جب یہ سارے کوسچنز رائز ہوئے تو 1945 جولائی 14 کو انہوں نے اناؤنس کیا، جو اس وقت لارڈ ویول تھے، کہ شملہ کانفرنس فیل ہو گئی ہے اور اس کی جو بھی ایفرٹس تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، تو وہ کوئی فائدہ ان کا نہیں ہوا. پھر ایک کیبنٹ مشن ہوا، اور یہ بھی کرپس نے کیا تھا. کہ یہ بیسیکلی ایک ڈیسپریٹ موو تھا برٹن کی طرف سے کہ کسی طرح سے ٹرانسفر آف پاور ہو جائے. اب یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اب برٹش کے اوپر نہ صرف ود ان انڈیا بلکہ پوری دنیا کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ جب وہاں پہ آپ پلیبسائٹ کرائیں اور آپ دیکھیں کہ برٹش کی اب کوئی سپورٹ نہیں رہ گئی، یا تو ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور وہ سب اپنی اپنی الگ نیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے برٹش کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ کسی طرح سے وہ پاور ٹرانسفر کریں اور وہاں سے چلے جائیں. لیکن اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے 100 سال تو یہاں پیور حکومت کی ہے، اس سے پہلے ہم یہاں 300 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم آخر ایک دم سے اپنا بوریا بستر لے کے کیسے چلے جائیں. تو انہوں نے بڑی سوچ بچار کی، ان کے لوگوں میں ڈسکشنز ہوئی. انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ہم پورے جگہ کا کانسٹیٹیوشن بنا کے ہوئی تھی. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ جیسے ہم آگے چلتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ جو بہت سی ڈیٹیل باتیں شروع ہوئیں کہ بھائی جو اسٹیٹ کی پاورز ہیں ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے اینڈ آف دا ڈے پھر یہی ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی کے لحاظ سے ڈسیشن ہوا تھا. یہ جو کیبنٹ مشن میں ڈسکشن شروع ہوا تھا، وہ پلان جو ہے انہوں نے زونز کو ڈیوائڈ کرنے کا پلان کیا تھا. اچھا، اب وہ کون کون سے زونز تھے؟ نارتھ ویسٹ بنگال اینڈ آسام. بالکل آپ سمجھے بنگلہ دیش اور اس کے اوپر کا علاقہ لے لیں، اور آسام تو بالکل ایسٹ میں. ٹو فارم اے زون ود اے سلائٹ مسلم میجورٹی. اس میں سلائٹ مسلم میجورٹی تھی، یعنی کہ 50% سے زیادہ مسلمان تھے. ان نارتھ ویسٹ یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں کلیئر مسلم میجورٹی تھی، تو یہ تو پکا پکا پاکستان میں یا مسلمانوں کی لینڈ میں شامل ہونا تھا. پھر ریمائنڈر آف دا جو کنٹری تھی وہ تھرڈ زون تھا. تو یہ 3 زون بنائے ان لوگوں نے کہ ایک زون میں سمپل سلائٹ میجورٹی تھی مسلمانوں کی، ایک میں میجر میجورٹی تھی مسلمانوں کی، اور ایک میں پھر کلیئر ہندو میجورٹی تھی. تو یہ 3 زون بنائے. Finally, the mission proposed that an interim government be established immediately and that new elections be held. اب یہ پہلے پھر جو ہے دس پلان واز فار دا پارٹیشن آف انڈیا پریپیئرڈ بائی لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن. آپ سب نے نام سنا ہوگا اس کا. یہ آخری وائس رائے تھے انڈیا کے یا برٹش راج کے وہاں کے. تو انہوں نے جو ہے پھر بہت سے فیصلے کیے، اور انہوں نے یقیناً ہندوؤں کے ساتھ ملی بھگت ہوئی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ غلط ایکشنز لیے گئے ان کے خلاف. لیکن بہرحال ہسٹری از ہسٹری. یہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اس نے اپنے برٹش گورنمنٹ سے کنسلٹ کر کے اس نے پارٹیشن آف انڈیا کا پلان بنایا. اور اٹ واز بیسڈ آن فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ ٹرانسفر آف پاور شوڈ ٹیک پلیس اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا پیپل. ناؤ دس از اے کی ٹرم، وشز آف دا پیپل، یعنی جو لوگوں کی خواہش ہو، جہاں کے جو لوگ ہوں ان کی خواہش کے مطابق پورے سب کانٹیننٹ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. لوگوں کے خواہش کے مطابق کشمیر تھا، وہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان تھے لیکن اس کو نہیں کیا گیا. آپ آسام تھا
یا بنگلہ دیش کے جو اوپر کی بعض دوسری ویسٹ بنگال تھا. اس کے علاوہ میں بھی آپ کو کچھ نقشوں میں دکھاؤں گا. آج کی جو ہماری کلاس ہے بیسکلی میجر پارٹ آف اٹ از گوئنگ ٹو بی میپس. تو آپ پلیز ریڈی ہو جائیے تھوڑا سا غور سے دیکھنے کے لیے کہ اگر ہم میپس کو دیکھ کے اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ڈویژن ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیسک پرنسپل تھا وہ پلیبسائٹ تھا کہ وہاں پہ آپ لوگوں سے ان کی جتنی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ ووٹنگ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گا, جو ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا. دس واز دا ویری بیسک پرنسپل. لیکن ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہوا کیا. پھر جون 3 1947, اب دیکھیے کہ یہ بالکل اگست کے قریب بات آ رہی ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی وشز کے لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایک بنانے کی کوشش کی. اور کانسٹیٹیوشن کے لیے ان کے پاس دو آپشن تھے. ایک یہ کہ جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ ڈیسائیڈ کرے ان چیزوں کو اور اسی کے اندر سے کانسٹیٹیوشن بن کے آئے. اور ایک دوسرا آپشن یہ تھا کہ ایک نیو اینڈ سیپریٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کنسسٹنگ آف دی ریپرزینٹیٹیوز آف دوز ایریاز which decide not to participate in the existing constituent assembly. تو انہوں نے دونوں آپشنز رکھے تھے اپنے سامنے. جولائی 18 1947 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آتا ہے. اب ایک بل آتا ہے جو پرووائڈنگ انڈیپینڈنس واز انٹروڈیوسڈ ان the House of Commons July 4 1947 and was passed on July 15 1947. تو اب یہ بل آ گیا, ایک ایکٹ آ گیا, اس کو اور پاس بھی ہو گیا. July 16 1947 it was passed by the House of Lords. آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ہاؤس آف لارڈز ہوتا تھا جو کہ ایک فائنل یعنی کہ فائنل اتھارٹی کی حیثیت سے ہوتا تھا. اور پھر انہیں رائل اسینٹ بھی مل گئی, یعنی انہیں برٹش سے ان کی کوئین کی اور وہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے بھی یہ پاس ہو گیا. تو 18 جولائی کو 1947 کو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں. اچھا, فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح کراچی پہنچے اور انہوں نے اگست 7 1947 میں انہوں نے ایک خطاب کیا. اور بیسیکلی انہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کیا 11 اگست کو 1947 ایز اٹس فرسٹ گورنر جنرل. اب پلاننگ ہو گئی ہے, ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. آفیشیل ڈیٹس 14 اگست پاکستان کے لیے اور 15 اگست انڈیا کے لیے سوچی جا چکی ہے. اور قائد اعظم کراچی میں آ کے, کیونکہ ایک تو قائد اعظم خود کراچی کے تھے اور پلس یہ کہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا کراچی تھا, اور پھر آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت عرصے تک پھر وہ کیپٹل بھی رہا, لیکن کچھ انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے پھر کراچی جیسے یعنی سمجھیں روشنیوں کا شہر جو کہلاتا تھا اس سے پھر موو کر دیا گیا اسلام آباد, اور وہیں سے پھر کراچی کی رونقیں ختم ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک الگ کہانی ہے, انشاءاللہ کبھی اور ذکر ہوگا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی ہیڈ ٹو مین فنکشنز ٹو پرفارم. دو مین فنکشنز تھے جو انہیں پرفارم کرنے تھے. سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹو فریم دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اپنا مسلمانوں کے لیے ایک بنا دیا جائے. اور سیکنڈ یہ تھا ٹو ایکٹ ایز اے فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. تو یہ دونوں چیزیں تھیں جو ان کے سامنے تھی, قائد اعظم کے سامنے, اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت کوشش کی, بہت لوگوں کو شامل کیا, بہت لوگوں کو ملانے کی کوشش کی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں. اب ٹرانسفر آف پاور کا وقت آتا ہے. ٹرانسفر آف پاور کی جو سیریمنی تھی وہ بھی کراچی میں ہی ہیلڈ ہوئی, اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے. اور قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت کا وائس رائے تھا, ان دونوں نے کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی سے خطاب کیا. 15 اگست قائد اعظم محمد علی جناح sworn in as the first governor general of Pakistan, اور لیاقت علی خان was appointed as the first prime minister of Pakistan. ابھی تک سب چیزیں ہنکی ڈوری چل رہی ہیں, الحمدللہ پاکستان آزاد ہو گیا اور جو ہے مسلمانوں کو ایک اپنی الگ جگہ مل گئی, اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اچھا, اب ایک چیز میں آپ لوگوں سے اس موقع پہ شیئر کروں گا کہ پاکستان کے جو لیڈران تھے, اور ان سنگ ہیروز بھی بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے, بعض لوگ تو بہت مشہور ہوئے لیکن بعض لوگ زیادہ مشہور نہیں ہو سکے, تو ان میں سے چند کا اٹ وونٹ بی فیئر ٹو سے کہ میں سب لوگوں کا تعارف آپ سے کرا رہا ہوں. ان لوگوں میں سے چند کا تعارف کراؤں گا, لیکن ڈیٹیل میں ان کی ہسٹری اگلی کلاسوں میں ہم کریں گے. پھر میں آپ کو تھوڑا سا نقشوں کی طرف لے جاؤں گا, میپس کی طرف, جو قیام پاکستان کے وقت جو میپس تھے. قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح 1876 to 1948. پھر سر سید احمد خان جو ہے جو 1898 میں ان کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے
آئیں۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان، علامہ اقبال کا بھی 1930 میں انتقال ہو گیا، لیکن یہ کہ جو پاکستان کا پورا ایک کانسیپٹ تھا، جو مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ لینڈ تھی، تو اسی وجہ سے ان کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے پالیٹکس میں بہت زیادہ حصہ لیا اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کے جو اسٹرگل ہے اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا۔ لیاقت علی خان، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں اپنی پوری جائیداد کو انہوں نے پاکستان کے لیے قربان کر دیا اور پاکستان آ گئے اور پھر یہ پہلے پرائم منسٹر بنے۔ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں، انہوں نے بھی قائد اعظم کے ساتھ مل کے شروع سے ان کی ایفرٹ میں ساتھ دیا، اور پھر ان کا بھی انتقال 1967 میں جا کے ہوا۔ ان کی بھی ایک بہت دردناک داستان ہے، سٹوری ہے، کیونکہ جب پاکستان بن گیا وہ تو ایک بہت خوشی کی خبر تھی، لیکن پھر انٹرنل مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ چیلنجز آئے جو آج تک ہم لوگ اس چیلنج سے نبر و آزما ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے وہ ہماری قوم نے اچھا نہیں کیا، اس کا ذکر آگے کریں گے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن بہت ہی زبردست ہے۔ چودھری رحمت علی، جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، اور یہ بھی بہت ہی اسٹانچ ایڈوکیٹ تھے، اور یہ انگلینڈ میں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے، اور پھر ان کی بھی کہانی ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور رفیع صاحب کے والد تھے، اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ خاص طور سے دیوبند کے مسلمانوں کو انہوں نے انکریج کیا کہ پاکستان نہ صرف اس کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کریں، بلکہ پاکستان جب آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ایک میجر جو مائگریشن ہوئی وہ بھی انہی کی طرف سے ایک انکریجمنٹ تھی لوگوں کے لیے۔ مولانا محمد علی جوہر کا نام لیے بغیر ہم بات کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ خلافت موومنٹ میں تھے، پاکستان بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی پاکستان جو ہے بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا شوکت علی ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ مولانا شوکت علی تو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ تحریک خلافت جب ختم ہو گئی اور ناکام ہو گئی تو انہوں نے فلسطین میں جا کے وہاں پہ تحریک کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت کام کیے تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ وہ جو یمن کے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور فلسطین میں ایک امام تھے جن کو انہوں نے نیا خلیفہ نامزد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مصر نے، ایجپٹ نے اس کی مخالفت کی، اور جس کی وجہ سے وہ مشن بھی فیل ہو گیا۔ تو مولانا شوکت علی کا یہ بہت بڑا ایک وہ تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ تو پاکستان بننے کے کافی سال بعد تک زندہ رہے، اور انہوں نے کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن تھا، یا جو ڈاکیومنٹس تھے، یا جو آپ کہنا چاہیے کہ جو بیسیکلی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کے لحاظ سے انہوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ پھر آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1943 میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ جو لوگ نہیں جانتے، یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی انفلوئنشل شخصیت تھی انڈیا میں، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک کر کے رکھا، اور پھر مسلمانوں کی جداگانہ ایک لینڈ بنانے کے لیے انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ تو یہ چند ایسے نام ہیں اور تصویریں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کو اور پاکستان کی انڈیپینڈنس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی لائف کا تھوڑا سا پارٹ اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ میں انشاءاللہ آگے کروں گا۔ اچھا، اب آپ کو میں نقشے دکھاؤں گا تھوڑا تیزی سے، کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے، کہ ہمارے نقشے کس طرح سے تھے۔ دیکھیے، پاکستان بننے کے بعد یہ سچویشن تھی کہ یہ پاکستان بن گیا تھا، یہ یہاں پہ ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش تھا، یہاں پہ بھی جو ہے مسلمانوں کی پاپولیشن تھی، لیکن بہرحال یہ پاکستان کے ساتھ نہیں آیا۔ جموں اینڈ کشمیر کے اندر حالانکہ مسلمانوں کی عوام کی خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک پالیٹکس ہوئی، اس کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ لیکن باقی جو جگہیں تھیں جو پاکستان سے متصل تھیں، پنجاب، راجستھان اور گجرات، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت اس طرح کا کچھ نقشہ تھا جو کہ، اور پھر ڈسپیوٹڈ بارڈرز کا بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈسپیوٹڈ بارڈرز کہاں تھا، خاص طور سے یہ جموں اور کشمیر کے علاقے میں۔ یہ میپس آپ لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھتے رہیے، یہ جو گرین ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، ڈارک گرین مسلمانوں کی میجر پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لائٹ گرین تھوڑا سا کم، اینڈ سو آن۔ اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو پرسنٹ پاپولیشن مسلم انڈین اسٹیٹ کی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ اب آپ انڈیا کے اندر اگر لے لیں، پاکستان تو بن گیا اور پھر یہ بھی سمجھے پاکستان کا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ جو اگین ڈارک گرین ہے، اس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے،
سری نگر اور جموں کشمیر میں. پھر آپ کو یہ پورے جو یوپی ہے اتر پردیش میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیو دلی سے لے کے لکھنؤ اور یہ پورا اتر پردیش جو تھا، پھر بہار تھا، پھر آپ سمجھ لیجئے جھارکھنڈ تھا، ویسٹ بنگال تھا، یہ آپ کا جو آسام کا علاقہ تھا، ان تمام میں پھر کیرلا کا علاقہ تھا جہاں بہت سے مسلمان تھے. پھر مسلمانوں کی تعداد باقی جگہوں پہ تو کم تھی، لیکن حیدرآباد میں آپ دیکھ لیں یہاں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی. اب جو یہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے یہ پورا حیدرآباد ہوا کرتا تھا. تو یہ نقشے دیکھ کے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ڈویژن جو ہے وہ عمل میں آئی. اسی طرح سے پارٹیشن کے بعد اب یہ بہت ہی کلیئر اور بیسک نقشہ ہے. یہ پاکستان ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا، یہ ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا اب، اور یہ پورا انڈیا تھا جس میں کہ یہ جو آسام وغیرہ کے علاقے جو ایسٹرن علاقے تھے یہ بھی، حالانکہ مسلمانوں کی پاپولیشن تھی یہاں بھی، لیکن اس کو پاکستان کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اچھا، اب یہ نقشہ میں آپ سے اب جو میں دو چار نقشے شیئر کروں گا پلیز اس کو بہت غور سے دیکھیے، کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے یہ تلاش کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے سارے نقشے میں نے انٹرنیٹ سے اور مختلف پی ڈی ایف سے اور ڈاکیومنٹیشن جو اس سلسلے میں تھی وہاں سے حاصل کیے ہیں، اور میں ان کا ریفرنس بھی نیچے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ چودھری رحمت علی کا میپ تھا، یعنی کہ ان کی جو ریکمنڈیشن تھی، اور یہ سب سے پہلا کیونکہ چودھری رحمت علی نے ہی پاکستان کا نام پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو پاکستان تو یہاں ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کیا 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 تھا یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. دیکھیے، حیدرآباد دکن میں یا حیدرآباد تلنگانہ اور یہ جو ساؤتھ کی اسٹیٹس تھی، پوری اسٹیٹ تھی، یہاں پہ مسلمان کی بہت بڑی تعداد تھی. اس کو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آنا چاہیے اور اس کا نام ہونا چاہیے عثمانستان. ٹھیک ہے، عثمانستان. پھر بنگلہ دیش کا جو پورا علاقہ تھا انکلوڈنگ یہ پورا ایسٹرن سے لے کے سارا علاقہ، اس کو انہوں نے بنگلہ دیش کی مناسبت سے بنگستان کا پروپوز کیا تھا. تو یہ پاکستان پروپوز کیا تھا، عثمانستان، بنگستان. پھر انہوں نے مسلمانوں کی جو یو پی کی طرف کچھ پاپولیشن تھی جو زیادہ تھی، وہاں پہ انہوں نے فاروقستان، حیدرستان، میونستان اور میپلستان، کیونکہ یہ آپ سمجھ لیجئے میسور وغیرہ کا علاقہ تھا جہاں پہ ٹیپو سلطان وغیرہ ہوئے تھے. اسی طرح سے انہوں نے یہ جو پورے اس سی کو بھی انہوں نے عثمانین سی اور بینگین سی رکھا تھا. تو اور یہ پاکستان یہ پاکین سی تھا. تو یہ وہ نقشہ ہے جو چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر صرف اور صرف پاکستان کے علاقے پہ عمل درآمد تو ہوا، لیکن اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیو بیورو میپ فرام اگست 1947 پری پارٹیشن. یہ جو پری پارٹیشن میں میپ ہوا تھا، مسلم کی جو ڈیمانڈز تھی وہ یہ تھی جو آپ کو یہ ڈارک کراس لائنز میں نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ سارا مسلم کی ڈیمانڈ تھی، اور جہاں پہ وہ پورا پاکستان یا مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، آسام بھی شامل ہے، جس کے اندر کشمیر کا بھی حصے شامل ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ ایک پورا مسلمان حکومت کے ساتھ یا مسلمان ملک بنانا چاہ رہے تھے. اچھا، یہ جو نیٹو انڈین اسٹیٹس ہیں، یہ جو آپ کو وائٹ میں نظر آ رہی ہیں، یہ نیٹو انڈین اسٹیٹس تھیں. لیکن یہ کہ ان میں سے شروع میں کچھ لوگ تھے، فار ایگزامپل بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ تھا، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ، حالانکہ مسلمانی لینڈ ہوگی لیکن ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ملک بنائیں گے یا اپنی اتھارٹی رکھیں گے. لیکن بعد میں پھر بلوچستان بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا، اور پھر سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں فل ڈیمانڈ تھی پاکستان بنانے کے لیے. تو اگر آپ اس طرح سے، اب پھر برٹش انڈیا کا جو زور تھا جہاں پہ انہوں نے ابھی اپنی ہی چیزیں چلانی تھیں، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. تو یہ جو یونائٹڈ پروونسز پھر بنانے کا ارادہ تھا، یہ جو آپ کا بہار ہے، آپ کا پٹنہ یو پی کا ایریا، یہ سارے علاقے جو تھے یہ سینٹرل پروونسز تھیں جن کے ساؤتھ میں پھر حیدرآباد آتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ نقشے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. اسی طرح سے یہ ایک اور نقشہ ہے کہ یہ جو انڈیسائیڈڈ تھے وہ کون کون تھے. یہ لوگ انڈیسائیڈڈ تھے. انڈیپینڈنٹ جو تھے یہ لوگ تو انڈیسائیڈڈ، کیونکہ یہاں کا جو راجا تھا اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو بول دیا تھا کہ ہم ابھی انڈیسائیڈڈ ہیں. اسی طرح سے حیدرآباد کا جو نظام تھا اس نے بھی کہہ دیا تھا ابھی ہم انڈیسائیڈڈ ہیں. بلوچستان نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں.
اسی طرح سے کچھ اور علاقے تھے جو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، بعض نے کہا ہم ابھی جو ہے وہ ابھی انڈیسائیڈڈ ہیں، ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، اور پھر بعض نے اپنی کلیئر میجورٹی ظاہر کر دی تھی کہ ویدر وہ ان مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ اچھا، اب حیدرآباد میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1948 میں ہی جیسے ہی پاکستان آزاد ہو گیا تھا اور انڈین جب حکومت یہاں بن گئی تھی تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اب یہ بھی بہت سے لوگوں کو غلط پتا ہے کہ نظام کا جو ہے 100% فیصلہ تھا کہ اس کو انڈیا کے ساتھ ہی ملنا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ نظام نے جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک الگ اسٹیٹ بنانے کا تو سوچا ہی ہوا تھا، اور وہ اتنا امیر کبیر انسان تھا کہ وہ تو پوری سب کانٹیننٹ کی ہیلپ کرتا تھا، اس کے پاس اتنا سونا تھا، اتنی دولت تھی کہ انڈینز کو پتا تھا کہ اگر کہیں یہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا تو پھر انڈیا کی تو سمجھیں مطلب کوئی کمپیریزن پھر نہیں رہ جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو دولت آئی ہے اس کے بعد انڈیا میں، انڈیا بننے کے بعد، وہ حیدرآباد سے آئی ہے۔ اس کی بھی ہم ہسٹری انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹ کہلاتی تھی، جو لوگ ابھی تک انڈیسائیڈڈ تھے یا اپنے راجا مہاراجا چل رہے تھے، جس طرح نظام کی حکومت تھی، تو یہاں پھر انڈین حکومت نے ریڈ کیا اور پھر اس کو اب قبضے میں لے آئے، اور بہت ہی ظلم و ستم کر کے یہ دیکھیں کس طرح سے چار طرف سے، ادھر سے یہ آئے، اوپر نارتھ سے آئے، نارتھ ایسٹ سے آئے، ویسٹ سے آئے، اور پھر یہ ساؤتھ ایسٹ سے اندر داخل ہوئے اور پورے حیدرآباد کو انڈیا میں شامل کر لیا۔ یہ چیزیں ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اور اگر جب تک پتا نہیں ہوگا تو پھر انسان اپنے اپنے ویوز کیسے بنائے گا۔ اچھا، بیفور پارٹیشن جو ہے وہ یہ حال تھا پورے سب کانٹیننٹ کا یا پورے علاقے کو آپ سوچ لیجئے، ٹھیک ہے، اور آفٹر پارٹیشن یہ تھا۔ تو بیفور پارٹیشن سب کچھ ایک تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برما بھی آزاد ہوا، لیکن وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر بعد میں آزاد ہوا، لیکن پھر پاکستان یہاں بن گیا، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان، پھر بھوٹان بھی انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا بعد میں، اور برما بھی۔ تو پھر انڈیا کی اور پھر سری لنکا بھی سمجھے آزاد کر دیا گیا تھا بعد میں، فوراً نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا میں آ گئی۔ تو یہ بیفور پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن۔ اچھا، اب یہ پاپولیشن ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ مسلمز ریفیوجیز ٹو پاکستان، مسلمان کہاں کہاں سے سب سے زیادہ مائگریٹ کر کے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے مسلمانوں نے مائگریٹ کیا، پاکستان گئے، نیچے سمجھے گجرات سے وغیرہ سے یہاں پاکستان گئے، آپ کے پنجاب سے پاکستان میں بہت بڑی موومنٹ ہوئی، اسی طرح سے اوپر جو ہے وہ جو کشمیر کی طرف سے یا جو ڈسپیوٹڈ بارڈرز تھے وہاں سے بہت بڑی موومنٹ ہوئی۔ اسی طرح سے آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو ویسٹ بنگال سے اور بہار سے، خاص طور سے ویسٹ بنگال اور بہار سے بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ایسٹ پاکستان چلی گئی، یعنی جو اب بنگلہ دیش ہے۔ لیکن یہاں کے جو ہندو تھے، پھر یہ جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہا ہے یا ڈارک پنک میں، ان لوگوں نے، یہ ہندو ریفیوجیز تھے جو پھر بنگلہ دیش سے ویسٹ بنگال آ گئے، اسی طرح سے پھر لاہور کی طرف سے پنجاب سے بہت سے ہندو یہاں آئے، سندھ کی طرف سے بہت سے ہندو واپس انڈیا کے اندر آئے۔ تو اس طرح سے، اور یہ کافی بڑا اچھا میپ مجھے ملا ہے جس کے اندر پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے پاپولیشن پارٹیشن ہوئی اور کس طرح سے پاپولیشن ٹرانسفر ہوئی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک نقشہ ہے، اگین کائنڈ آف سیم تھنگ، کہ مسلمانوں کی پاپولیشن کہاں تھی اور کس طرح سے جو بٹے ہوئے تھے، مسلم، ہندو، سکھس، اور پھر یہ یہاں پہ آپ کو ریورز اور ریلویز بھی دکھائی دیے ہیں۔ اگر کسی کو اسٹڈی کرنا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا ریسورسز تھے اور انڈیا کو کیا ریسورسز ملے، تو اٹس مائنڈ باگلنگ کہ پاکستان کو اس طرح سے انہوں نے چھوٹا سا اس طرف اور تھوڑا سا اس طرف ڈیوائڈ کیا تھا کہ یہ یعنی کہ نہرو اور جتنے لوگ تھے اس وقت سیاست میں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس 2 دن کی بات ہے، اور ہم جس طرح ہم نے حیدرآباد پہ قبضہ کر لیا تھا، حیدرآباد دکن پہ، اسی طرح سے ہم پاکستان پہ اور بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ویسٹ پاکستان کو تو نہیں کر پائے، لیکن ایسٹ پاکستان میں پھر انہوں نے اپنی کیمپینز چلائیں، مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، ان کو آزادی کی بھڑک دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اچھا، اب آپ کو میں جلدی سے تقریباً 2 منٹ ہے میرے پاس، تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی بریفلی یہی میپ لے کے چلوں گا جس میں آپ کو 1946 سے 2019 تک کا یہ پورے سب کانٹیننٹ کا نقشہ دکھاؤں گا۔ تو اس کو بھی اگین بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 1946 میں پری پارٹیشن انڈیا مینلی کنسسٹ آف برٹش کنٹرولڈ ایریاز اینڈ ساورن پرنسلی اسٹیٹس۔ پرنسلی اسٹیٹ ساری وہی ہیں جو کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے راجا مہاراجا تھے۔
اور یہ ابھی بھی برٹش ٹیریٹوریز ہیں. تو گرے میں برٹش ٹیریٹوریز ہیں, پرنسلی اسٹیٹس ریڈ میں ہیں, اور پھر یہ ادر کالونیز ہیں. ادر کالونیز میں آپ کو دیکھیں صرف یہاں پہ ایک کالونی نظر آ رہی ہے, اور یہ پورچوگیز کالونی تھی. پورچوگال ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ 1965 میں گیا ہے, اور یہ علاقہ ہے گوا کا. گوا کا علاقہ ہے جو بہت ہی ایک زبردست قسم کی اٹریکشن ہے آج کل انڈیا میں, اور بہت بیوٹیفل ہے. تو یہاں پہ پورچوگیز ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے. تو پورے سب کانٹیننٹ میں ایک ہی کالونی رہ گئی تھی یہ. ٹھیک ہے, تو یہ 1946 میں. 1947 میں برٹش ڈرا دی ریڈ کلف لائن سیپریٹنگ انڈیا اینڈ پاکستان بفور لیونگ انڈیا. تو اب یہ لائنز ڈرا ہو گئی تھی. یہ دیکھیے جو یلو میں لائن نظر آ رہی ہے, یہ پاکستان اور یہ ایسٹ پاکستان, یہ لائن ڈرا ہو گئی تھی. باقی پرنسلی اسٹیٹ اور ادر کالونیز آپ کو نظر آ رہی ہیں. 1947 میں ہی most princely states accede to either India اور پاکستان, few others remain independent. اب آہستہ آہستہ دیکھیے کہ جو یہاں پہ کچھ ایسی پرنسلی اسٹیٹ تھیں, آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا. یہاں پہ جو تھیں وہ آہستہ آہستہ انڈیا میں ضم ہونے لگیں. تو اب اگر آپ نقشے کو فالو کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے ایک ایک کر کے ہوئیں. Two new countries are born, India and Pakistan. 1947 میں اب انڈیا پاکستان بن چکا ہے. ٹھیک ہے, 1947 میں ہی انڈیا اور پاکستان کی کشمیر پہ وار ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ ایک سیز فائر لائن بن جاتی ہے. اس کو بھی فالو کیجیے اب آپ. 1948 میں دا پرنسلی اسٹیٹ آف جونا گڑھ جوائنز انڈیا. جونا گڑھ نے جو ہے اب انڈیا کو جوائن کر لیا. تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ جو ریڈ میں ہیں, جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں یا ڈسپیوٹڈ ریجنز ہیں, یہ آہستہ آہستہ اپنا سائڈ لینا شروع ہو گئی ہیں. 1948 میں ہی قلات, خاران, مکران اینڈ لزبیلا جوائن پاکستان. اب یہاں پہ جو آپ کو بلوچستان کے ایریاز نظر آ رہے تھے, انہوں نے 1948 میں پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اسی طرح سے 1948 ہاں یہ ساری دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے. اس کے بعد 1948 میں حیدرآباد از انیکسڈ بائی انڈیا. حیدرآباد جو ہے وہ انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, حالانکہ یہ لوگ ابھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہے تھے, یا ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہ کس کے ساتھ جانا ہے, لیکن انڈیا نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی انڈیا کے اندر ضم ہو گیا. پھر جودھ پور ڈیسائڈز ٹو ایکسیڈ ٹو انڈیا. جودھ پور پاکستان کے بارڈرز کے قریب تھا, لیکن یہ بھی انڈیا کی اپنے ایگریشن سے ان کے اندر مل گیا 1949 میں. 1949 میں بھوپال نے انڈیا کو جوائن کر لیا, یہ بھوپال کا علاقہ ہے. 1949 میں ہی یہ جو ہے بالکل سمجھیے ساؤتھ میں جو کیرلا کا علاقہ بھی ہے, یا غالباً آج کل تامل ناڈو وغیرہ ہے, تو یہ جو علاقہ تھا تراون کور, اس نے بھی انڈیا کو جوائن کر لیا. 1949 میں پھر یہ جو علاقے تھے بنگلہ دیش کے ساتھ ملتے تھے, تریپورا, انہوں نے بھی انڈیا کو جوائن کر لیا. پھر مانی پور ایکسیڈز ٹو انڈیا. مانی پور جو تھا یہ مزید ایسٹرن بنگلہ دیش کے ایسٹ میں, اس نے بھی انڈیا کو جوائن کر لیا. پھر فرینچ ٹیریٹوریز جو یہ علاقے تھے جو آپ کے بالکل جس طرح یہ تو پورچوگیز کے قبضے میں تھا, لیکن یہاں پہ ابھی تک کچھ فرینچ ٹیریٹوریز تھیں. کولونائزیشن تو ختم ہو گئی تھی, لیکن فرینچ ٹیریٹوریز تھیں, ان کو بھی پھر یہ بھی انڈیا میں شامل ہو گئے. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے گوادر جو ہے, گوادر کا جو علاقہ تھا یہ عمان کے ہاتھ تھا. یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, گوادر جو تھا یہ عمان کے ٹیریٹوریز میں آتا تھا. تو پاکستان نے ان سے خرید لیا کیونکہ ہماری لینڈ ٹو لینڈ جوائن ہے یہاں پہ. یہ 1958 میں ہوا. 1961 میں پھر انڈیا نے جو ہے گوا پہ حملہ کیا اور پورچوگیز کو یہاں سے نکال بھگایا, اور پھر یہ انڈیا کے اندر ہی آ گیا. یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ انڈیا کے اندر شامل ہو گیا. انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی 1965 میں. یہ سیکنڈ وار اوور کشمیر ہوئی. یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی. اس کے اندر جو ہے یقیناً پاکستان کی اس میں فتح ہوئی, لیکن جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ there are so much more to it than just say کہ who won and who lost. تو 1965 کی بات ہوئی. 1971 میں پھر یہ ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں بنگلہ دیش جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, اور اس میں زیادہ تر کار فرمائی برٹش کی تھی اور ہندوستان کی تھی, کہ جس نے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو دو الگ الگ نیشنز میں توڑ دیا, اور جس کی وجہ سے پھر ویسٹ پاکستان بہت کمزور ہو گیا. اس کی بھی بہت بڑی کہانیاں ہیں, ہمیں کون سے ادارے شامل تھے, ہماری فوج کا اس میں کیا رول تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو بہار سے اور ویسٹ بنگال سے جو بیچارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, بنگلہ دیش میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. تو جو بہار کے مسلمان تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, ان لوگوں کو یہاں بھی امان نہیں ملی, اور ویسٹ پاکستان میں بھی ان کو اتنا زیادہ انٹرٹین نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی دردناک داستان ہے, اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اچھا, پھر جو ہے 1972 میں
لائن آف کنٹرول اسٹیبلش کر دی گئی. یہ ظاہر سی بات ہے یونائٹڈ نیشن وغیرہ انوالو ہوئی, انہوں نے لائن آف کنٹرول اسٹیبلش کر دی. 1975 میں کنگڈم آف سکم جوائنز انڈیا فالوئنگ اے ریفرنڈم. یہ جو سکم ویلی ہے, بلکہ اس کو یہ چکن نیک بھی کہتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی جب چائنا وغیرہ نے یہاں پہ لداخ پہ قبضہ کیا تھا, یا تو اس معاملے اس زمانے میں اس کے اوپر بھی بہت بات آئی تھی کہ اگر یہ سکم ویلی یا چکن نیک کو اگر کاٹ دیا جائے یا اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے تو پھر انڈیا کا یہ حصہ اور یہ حصہ آپس میں جدا ہو جائے گا. لیکن بہرحال اب آپ کو نقشے سے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جا کے 1975 میں. 1999 میں پاکستان اور کارگل کے اوپر جو ہے جنگ ہوتی ہے. کارگل کے اوپر جو جنگ ہوتی ہے یہ بھی بہت کنٹروورشل رہی. اس کے اوپر بھی دونوں سائڈ کے بہت مختلف ویوز ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے, پڑھنے چاہیے کہ کیا کس طرح ہوا. اور اس کے بعد یہ وہی وقت ہے جب پرویز مشرف پھر آ چکے تھے پاکستان میں, اور پھر اس کی بھی ہم پاکستان کی انٹرنل ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کریں گے. پھر 2019 میں اور انڈیا اسکریپس پارشل اٹانومی آف انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر. تو 2019 جسٹ ریسنٹلی پھر مودی کے آنے کے بعد پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا ہے, لیکن کشمیر کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی, نہ صرف کشمیر بلکہ پورے انڈیا میں اب مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے جو رائٹس تھے اس کو ایبالش کرنے کی کوشش کی گئی, اور بہت حد تک ہو بھی گئے. لیکن بہرحال چونکہ ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس لیے انشاءاللہ اگر کوئی سوال جواب ہوئے تو اس پہ یہ ڈسکشن ہوگی. تو یہ تھی جناب پاکستان کے قیام کی تاریخ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ میں اپلوڈ بھی کرتا ہوں اپنے عثمانی اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ, آپ کو لنک بھی بھیجتا ہوں, تو آپ لوگ دوبارہ سے اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. یہ ایک لنک ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کلک کریں گے, آپ کے پاس لنک آ جائے گا کہ دس از اے part of a series of 14 animated maps showing the history of decolonization after 1945. پورے سب کانٹیننٹ میں جو ڈی کولونائزیشن ہوئی اس کی ایک ہسٹری ہے, کسی ویسٹرن نہیں بنائی ہے لیکن بہت زبردست ہے, میں سمجھتا ہوں سب کو دیکھنی چاہیے. اور یہ بیسیکلی جو انڈیپینڈنس انڈیا اور پاکستان کی ہوتی ہے اس کے اوپر ہے. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا میں نے, معذرت. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی کوشچن آنسر ہم لے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.